साथ अच्छी अच्छी चीज़ें बांटेंगे खुदावंद के फजल से, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत इन बच्चों के साथ है। और ये क्रिसमस का एडवेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है और ये इस महीने का आखिरी इतवार है, और फिर जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें हम और ज़्यादा क्रिसमस की सेलिब्रेशंस करेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और पूरा महीना पूरी दुनिया में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होंगी। आमीन। और क्रिसमस जो है ये खुशी का त्यौहार है, शादमानी का त्यौहार है, सेलिब्रेशंस का त्यौहार है, खुश रहने का त्यौहार है, नाचने का त्यौहार है, गाने का दिन है। और ये एक पूरा सीजन है जो इस संडे से अगले आने वाले हर दिन में पूरी दुनिया में पूरी तैयारी के साथ ये सेलिब्रेशंस होगी। आमीन। आज हम इसी की तैयारी के बारे में कलाम मुकद्दस को सीखेंगे, और हम ये सीखेंगे कि कौन क्रिसमस मना सकता है, पहली बात। दूसरी बात, क्रिसमस मनाने की वजह क्या है, व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। और तीसरा ये है हाउ वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम क्रिसमस कैसे मनाएं, कौन क्रिसमस मना सकता है, इसका मकसद क्या है, और हम कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करें। आमीन। आप मसीही हैं और आप इस बात को जानते हैं, लेकिन हम और ज्यादा गहरे में खुदावंद की हुजूरी से क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को लेंगे। और कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा में खुदा ने ईदें मुकर्रर की थी, ये खुदा ने खुद मुकर्रर की थी, याद रखें। और बनी इस्राएल उन ईदों को सेलिब्रेट करते थे, खुशी मनाते थे, जश्न मनाते थे, खुश रहते थे। और नए अहदनामा में भी ईदें मुकर्रर हैं और उन ईदों को हमने सेलिब्रेट करना है। जितनी पुराने अहदनामा की ईदें हैं वो सारी की सारी ईदें हमारी हुई। आमीन। फिर दोबारा सुनिए ये जुमला, पुराने अहदनामा की सारी ईदें किसकी हुई, हमारी हुई। और ये फजल है जो हम पर हुआ। आमीन। और फजल पर फजल ये हुआ कि नए अहदनामा में उन ईदों में और ज्यादा बरकत, शादमानी, सेलिब्रेशन, जश्न बढ़ता चला गया। मिसाल के तौर पर ईद पेंतिकोस्त पुराने अहदनामा में मनाई जाती थी, आज भी मनाई जाती है। पुराने अहदनामा में फसल की कटाई, खुशी, शुक्रगुजारी के तौर पर मनाई जाती। नए अहदनामा में भी फसल की कटाई, शादमानी, खुशी के लिए मनाई जाती, लेकिन इसमें अजाफी बरकत क्या है, रूहुल कुद्स इस ईद के दिन हम पर नाज़िल हुआ। आमीन। कलीसिया पर नाज़िल हुआ और एक बड़ी फसल काटी गई ईमानदारों के लिए, यानी इंसानों की फसल, 3000 लोगों की फसल। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। इसी तरह ईदें जो है, अगर सारी ईदों को देखा जाए तो हर ईद में मानी पाए जाते हैं, मोहब्बत पाई जाती है, और वो ईदें मना रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ईद फसा की बात करें, ईद फसा पुराने अहदनामा में बकरा ज़बह किया जाता, और ये ईद इसलिए मनाई जाती कि जब बनी इस्राइल, जिस रात बनी इस्राइल जो है वो मिस्र से निकले, उन्होंने क्या किया, बकरा ज़बह किया, और क्या किया, अपने घरों की चौखटों पर उसका खून लगाया और ईद फसा मनाई, और उसी रात उन्हें आजादी मिल गई। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा नए अहदनामा में भी हम ईद फसा मनाते हैं, और वो ईद फसा क्या है, खुदा यीशु फसा का बर्रा बन गया। और उसने क्या कहा, उसने शुक्र करके रोटी तोड़ी और क्या कहा, ये मेरा बदन है। उसने शुक्र करके प्याला लिया और कहा, ये मेरा खून है। आमीन। तो ये ईदें वही हैं, चेंज नहीं हुई। बहुत से लोग समझते हैं पुराना अहदनामा चेंज हो गया। अगर आपको पुराने अहदनामा की समझ नहीं है, आप नया अहदनामा नहीं समझ सकते, क्योंकि पुराना अहदनामा उस्ताद है। पौलुस इस बात को जानता था, पुराना अहदनामा उस्ताद है। पुराने अहदनामा को किसी जगह पर रद्द नहीं किया गया, बल्कि उसे यीशु में पूरा किया गया। आमीन। यीशु ने पूरा किया है, तौरेत, शरीयत, हर चीज को पूरा किया। अब हर चीज हमें यीशु में नजर आती है, हर ईद हमें यीशु में नजर आती है। ये 3 ईदें, बहुत सी ईदें थी, लेकिन 3 ईदें, और ईदों में लोग जो है वो यरूशलेम में जाते थे। ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त, और एक और ईद है ईद क़याम।
عید خیام جو ہے یہ آنے والی ہے ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے، جب خدا یسوع مسیح دوسری آمد پہ آئے گا. آمین. اس کا بھی بھید ہے. لیکن ہم آج یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم کرسمس کیوں منائیں، ہم کرسمس کیوں منائیں، اس کا پرپس کیا ہے اور اس کو کیسے منائیں. آئے ہم میرے ساتھ کھولے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اسی 14 آیت سے 18 آیت. خدا کا کلام ہم سب کی برکت اور ترقی کے لیے ہے. ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت سے کلام مقدس کو پڑھیں گے. کرسمس کا پیغام. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آمین. سب کہے آمین. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، جو چرنی میں پیدا ہوا، جو باپ کی گود میں ہے، اس نے خدا کو ظاہر کیا. اور کلام مقدس کے مطابق غور سے سنیں، کون شخص جو ہے کرسمس کو منا سکتا ہے؟ وہ شخص جو ایمان لاتا ہے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا. وہ روح، وہ زندگی جو یہ ایمان لاتی ہے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا ہے. یسوع کے مجسم ہونے کا بیت یہ ہے کہ خدا مجسم ہوا، خدا نے انسانی بدن اختیار کیا. انکارنیشن، خدا کا انسان بن جانا. وہ شخص جو اس بات پر ایمان لائے وہ کرسمس سیلیبریٹ کر سکتا ہے. دل سے ایمان لائے، زبان سے اقرار کرے، کیونکہ یسوع کے مجسم ہونے سے ایک بڑی پاورفل زندگی جو ہے ہمیں ملی ہے. پاورفل زندگی یسوع کے مجسم ہونے سے. اور اس میں 4 بڑے بھید پائے جاتے ہیں. 4 چیزیں ہمیں ملی ہیں کلام مقدس کے مطابق. سب سے پہلی چیز یہ ہمیں ملی ہے کہ ہمیں نجات ملی ہے. ہمیں کیا ملی ہے؟ کس سے؟ گناہ سے، بدی سے، شیطان سے، بدروحوں سے، بیماریوں سے، ہر منفی چیز سے ہمیں کیا ملی ہے؟ نجات، چھٹکارا ملا ہے. ہم آزاد ہوئے ہیں، اور جب آزاد ہوئے ہیں تو ہمارا میل ملاپ کس سے ہو گیا ہے؟ باپ سے ہو گیا. پریز لارڈ، ہالیلویا. سب سے پہلی وجہ یہ بنتی ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کی کہ یسوع کے مجسم ہونے سے ہمیں نجات ملی ہے اور ہمارا میل ملاپ کس سے ہوا ہے؟ باپ سے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا کی محبت ہماری زندگی میں ظاہر ہوئی. خدا کا جو ٹرو لو ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوا ہے. جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. تو خدا کی حقیقی محبت زمین پر ظاہر ہوئی ہے. کرسمس کی سیلیبریشن یہ بتاتی ہے کہ خدا کی حقیقی محبت زمین پر ظاہر ہوئی ہے اور وہ انسان بن گیا ہے. آمین. پریز لارڈ، ہالیلویا. وہ انسان بن گیا ہے، انسان کی مانند بن گیا ہے. آمین. خدا انسان بن گیا ہے.
بہت سے لوگ یہ نہیں مانتے، اس لیے وہ کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اس برکت کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس فہم کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اس ایمان کے ساتھ کہ وہ کیا بن گیا ہے، خدا کیا بن گیا ہے، انسان بن گیا ہے۔ پہلی بات گناہ معاف ہوئے اور خدا سے میل ملاپ ہوا، دوسری بات خدا کی محبت ظاہر ہوئی، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح انسان بن کر پاکیزگی کا بہترین نمونہ بنا۔ اس نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، جب وہ انسان تھا، جب زمین پر تھا، اس بدن میں تھا، پاکیزگی کا انتہائی نمونہ۔ اور میں آج آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، ہم بھی پاک بن سکتے ہیں، ہم بھی اس زمین پر پاکیزگی کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ جب ہم دنیا سے الگ ہوتے ہیں تو ہم تب ہی پاکیزگی کا نمونہ بنتے ہیں۔ دنیا کی روشوں سے، بدی سے، گناہ سے، شیطان سے جب ہم رشتہ توڑتے ہیں تو پھر ہم کیا بنتے ہیں، پاک بنتے ہیں۔ یسوع نے راست بازی سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، عداوت، اس لیے وہ پاک ہو گیا، اس لیے مسح ہو گیا، اس لیے وہ خوشی کے روغن سے، خوشی کے تیل سے مسح کیا گیا۔ آمین۔ تو ہم بھی پاک ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ یسوع کے لہو سے دھل کر آپ پاک ہو سکتے ہیں اور ابلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ چوتھی بڑی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم پاکیزگی کی طرف بڑھتے ہیں نا تو ہم یسوع کی مانند بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھی بڑی وجہ ہے، یسوع کی مانند۔ غور سے سنیں، اس کے اندر ایک روحانی بھید چھپا ہوا ہے۔ خدا انسان کی مانند بن گیا اور ہم خدا کی مانند بنتے ہیں۔ آمین۔ آئیں خدا کے لیے تالیاں بجائیں، جس کا یہ بڑا پلان ظاہر ہوا ہے۔ آمین آمین۔ ہم اب معمولی لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارا یہی ایمان ہے، ہماری یہی ترتیب ہے تاکہ ہم اس ترتیب کو جاری رکھیں اور خدا کی محبت کو قائم رکھیں۔ آمین۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ دو قسم کی روحیں جو ہے نا وہ کرسمس کی سیلیبریشن سے آپ کو روکیں گے۔ ٹو کائنڈ آف اسپرٹس۔ ویسے بائبل میں نئے عہد نامے میں 16 قسم کی ڈیمنز ہیں جو مختلف طریقوں سے انسان میں گھستی ہیں اور انفلوئنس کرتی ہیں۔ اگر وہ اس کے اندر نہ جا سکے، ایماندار کے اندر نہ جا سکے، تو وہ باہر سے انفلوئنس کر سکتی ہیں جب انسان کمزور ہوتا ہے کسی وجہ سے۔ لیکن دو کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں اور یوحنا کا خط نکالیں میرے ساتھ۔ یوحنا کا خط، پہلا یوحنا، اس کا 4 باب۔ یہ غور سے سننا ہے۔ آج ہم کرسمس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ خدا یسوع جو انسان بنا ہے، مجسم ہوا ہے، اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ پہلا یوحنا 4 باب، اس کی 6 آیت تک، پہلی آیت سے 6 آیت تک لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آمین۔ وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں، اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ آمین آمین۔ جو زندگی یہ کہے گی کہ یسوع مجسم ہو کر آیا ہے وہی مسیحی ہے، وہی ایماندار ہے، وہی کرسمس سیلیبریٹ کر سکتا ہے۔
हर रूह का यकीन ना करो, हर इंसान का यकीन ना करो। इब्लीस ने, मैंने आपको बताया 16 किस्म की रूहें, और अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वो कौन सी है। अभी एक पहली बता रहा हूं, वो रूह जो ये कहती है कि यीशु मुजस्सम होकर आया है वो खुदा से है, और वो रूह जो ये नहीं मानती कि यीशु मुजस्सम होकर आया है, खुदा इंसान बना है, खुदा ने इंसानी बदन लिया है, वो खुदा से नहीं है। वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हमने कैसे सेलिब्रेट करना है? हमने ये कहना है कि खुदा हमारे दरमियान है, इमैनुएल, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे दरमियान, खुदा हमारे अंदर, और वो खुदा हमारे अंदर जो पावरफुल है, कुदरत वाला है, और जो दुनिया में है शैतान उससे कहीं बढ़कर है। यहां इसी वाले में लिखा हुआ है। आमीन आमीन। ये पावर हमारे अंदर काम करती है, ये कुदरत हमारे अंदर काम करती है। तो कौन सी रूह? गुमराही की रूह, झूठ की रूह, झूठे नबियों की रूह, झूठी मिशनों की रूह। बहुत सी मिशनें कहती हैं सेलिब्रेट क्यों करें जी, क्रिसमस हम सेलिब्रेट क्यों करें? कहां बाइबल में लिखा है क्रिसमस सेलिब्रेट करें? उन्हें यह बताने की जरूरत है कि ये सेलिब्रेट करो कि यीशु मुजस्सम होकर आया है। कब करोगे सेलिब्रेट? दुनिया को बताओ, हर रोज बताओ। ये नहीं कि सिर्फ 25 दिसंबर को बताओ, हर रोज बताओ। क्रिसमस हर रोज है, खुदा से मेल मिलाप हर रोज है, निजात का पैगाम हर रोज है। हर रोज क्रिसमस सेलिब्रेट करने की जरूरत है। यानी ये कहने की जरूरत है, ए गुमराही की रूह, मैं तुझे बताता हूं कि यीशु मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा मुजस्सम हुआ है। आमीन। यही तो क्रिसमस है। आमीन। यही तो बताने की जरूरत है कि वो मुजस्सम होकर आया है। और जब हम ये बताते हैं तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सी मिशनें बात कहती हैं हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कि हमने इसे अडॉप्ट भी किया। वो गुमराह हुए हैं। मैं बताऊं, हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है और ये कहना है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मुजस्सम होकर आया है, तूने मेरा फिदिया दिया है, तूने मुझे बचा लिया है, और सबसे बढ़कर तू गालिब आया है, और वही गलबा तूने मुझे दिया है। यीशु के लिए जोरदार तालियां दे। और वो हकीकी का दर्स मुझे दिया है। हम पाक हो सकते हैं, हम गालिब आ सकते हैं, अब इब्लीस पर फतह पा सकते हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हक की रूह और गुमराही की रूह को आपने पहचानना है। कौन सी रूह को पहचानना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्रिसमस वाले दिन खास तौर पर ये अब सेलिब्रेशन शुरू हुई है ना, आपको कई मिशनें नजर आएंगी, वो बड़े बड़े हवाले देंगे कि जी कहां है जी क्रिसमस, कैसे मनाते हैं फलां ये वो। क्रिसमस क्या है? सादा सा, सादा यीशु मुजस्सम होकर इंसान बना है। कितनी बड़ी खुशी है, कितनी बड़ी शादमानी है कि हम पाक हो सकते हैं, हम गालिब आ सकते हैं, हमें निजात मिली है, हमारा बाप से मेल मिलाप हुआ है। कितनी बड़ी बात है। आमीन। और मैं आपको भेद बताऊं, अब हमें रूहुल कुद्स मिला है। उस रूहुल कुद्स के वसीला से हम गुमराही की रूह को और हक की रूह को पहचान सकते हैं। आमीन आमीन। इतनी डिसर्नमेंट हमारे अंदर है कि हम पहचान लें। हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान ले। इसलिए सब रूहों का एतबार नहीं करना। आपके साथ ही एक शख्स बैठा होगा जो आपकी मुखालफत पर तुला होगा, लेकिन आपने क्या करना है? पहचान है, कहीं गुमराही की रूह तो नहीं, कहीं गुमराही की रूह तो नहीं। कौन सेलिब्रेट कर सकता है? सबसे पहले बताएं, कौन क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकता है? जो यीशु के मुजस्सम होने पर। क्यों हम सेलिब्रेट करें? इसलिए सेलिब्रेट करें, हमें निजात मिली है, हमारा बाप से मेल मिलाप हुआ है, हमें पाकीज़गी मिली है, हम यीशु की मानद बनते हैं, हमारे लिए खुदा ने दरवाजा खोल दिया है। क्या कुछ नहीं हुआ क्रिसमस वाले दिन? खुदा ने मोहब्बत का दरवाजा खोला है, इसलिए ये बचा है। अब मेरा सवाल है, हम कैसे सेलिब्रेट करें? कैसे सेलिब्रेट करें? अच्छे कपड़े पहन के, क्योंकि ईदों पर तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मुझे याद है कि जब मुझे नए जूते क्रिसमस पर मिलते थे तो मैं तो बहुत खुश होता था। मुझे
حالانکہ اتنا نہیں پتا تھا کہ کرسمس، مجھے یہ پتا تھا کرسمس ہے اب نئے جوتے ہمیں ملنے ہیں، نئے کپڑے ملنے ہیں. تو مجھے تو میری نانی لے کے دیتی تھی، کیونکہ مجھے تو میری ماں باپ نے نانی کو نہیں دیا تھا، نانی نے خود ہی ان سے کہا تھا یہ میرا ہی بیٹا ہے. آمین. تو وہ مجھے جوتے لے کے دیتی، وہ خود مجھے لے کے جاتی شاپس پر، اپنی پسند کی چیزیں لو. اور مجھے یاد ہے، آج بھی مجھے وہ سین یاد آتے ہیں. وہ شیخوں کی دکانیں ہوتی تھیں وہاں پر، جوتوں کی اور چیزوں کی، کپڑوں کی، وہ مجھے لے کے جاتی. بیسٹ. ایسی نانیوں کے لیے ذرا تالیاں بجائیں جو بچوں کا یہ میرا ہی بچہ ہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور یہ میں آپ بتانے کو یہ کیسے سیلیبریٹ کرنا اس طرف ہم جا رہے ہیں. تو بچوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے کیونکہ انہیں کچھ مل رہا ہے اور انہیں برکت مل رہی ہے. ایک ایٹماسفیئر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک ایٹماسفیئر جو ہے یہ ہم نے اس زمین پر پیدا کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ فزیکل ایٹماسفیئر بتا رہا ہوں. کپڑے پہننا فزیکل ایٹماسفیئر، اچھے کھانے بنانا فزیکل ایٹماسفیئر، اچھی اچھی چیزیں دینا فزیکل ایٹماسفیئر. یہ ہم نے بنانا ہے اس میں. اور ہمارے گھر میں کیسے سیلیبریٹ ہوتا تھا، جو ایک آئٹم میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بہت سی ہیں. جب میں چھوٹا تھا میں یہ تب کی بات بتاتا ہوں. ہمارا اکیلا گھر جو ہے وہ مسلم کمیونٹی میں تھا. سارے گھر مسلمانوں کے تھے. ہمارا اکیلا گھر جو ہے جو کرسچنوں کی آبادی تھی وہ بڑی دور تھی، لیکن ہمارا اپنا گھر جو ہم نے خریدا ہوا تھا وہ جو تھا وہ صرف مسلمانوں میں تھا. ہمارا اکیلا گھر کرسچن میں، ساری گلی مسلم تھی. میرے سارے دوست مسلمان تھے اور میرے جو اسکول میں فرینڈس تھے ان میں کرسچن بھی تھے جو دور دراز سے آتے تھے، لیکن زیادہ مسلم تھے. ہم کرسمس کا ایک آئٹم بتاتا ہوں. جب کرسمس شروع ہوتا ہے، 1 دسمبر شروع ہو گیا ہے، ہماری ماں نے کیا کرنا ہے، جو بڑے توڑے ہیں نا مالٹوں کے، کنوں کے، وہ گھر میں لا کے رکھنے ہیں. مونگ پھلی، ملوک، اس طرح کی چیزیں، یہ آئٹم آپ کو پتا ہے، ڈرائی فروٹ، وہ لا کے رکھنا ہے. اور اس کے پیکٹ بنانے ہیں اور ایک ایک پلیٹ دے کر اس کے اوپر پلیٹ کے اوپر پلیٹ رکھ کے کہنا ہے فلاں ڈاکٹر محمود الحسن کے گھر دے کے آؤ، محمد افضال کے گھر میں دے کے آؤ، وہ مٹھا باجا ہے ان کے گھر میں دے کے آؤ. ہم وہ پلیٹ پکڑی ہے جناب، اور وہ جی اس میں کنو فروٹ یا ٹرے پکڑی ہے، اس پہ ڈالا ہوا ہے پونا جس کو کہتے ہیں. تو کدھر جا رہے ہیں جی؟ میٹھے ماجے کی طرف جا رہے ہیں. کیا بتانے جا رہے ہیں ان کو؟ جی ہمارا کرسمس. اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے. اور کبھی کبھار تو وہ مجھے پیسے دینے کی بھی کوشش کرتے تھے. کرسمس ہمارا ہے تو پیسے، کہ کا کرسمس ہے. مسلمان کیسے سیلیبریٹ کریں؟ یہ میں اپنے گاؤں کی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. کسی ایک مسلم کو آپ کوئی گفٹ، پیسے کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں، کیک کی صورت میں، کسی طرح سے. لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو دوسری اسپرٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کرسمس سیلیبریشن کو روکتی ہے. وہ پتہ ہے کون سی اسپرٹ ہے؟ the spirit of poverty، غربت کی روح. یہ کرسمس سیلیبریشن کو روک دی. 16 روحوں میں سے جو میں نے ڈیمنز بتائی ان میں سے پہلی میں نے بتائی ہے جو مجسم ہو کر خداوند آیا ہے اس کو نہیں مانتی. دوسری میں بتا رہا ہوں اسپرٹ آف پاورٹی جو ہے نا یہ انسان کو روک، غربت کی روح. اچھا غربت کی روح غور سے سننا ہے اپنے. غربت کی روح کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. تو آپ کہیں گے یہ پھر غربت کی کیسی روح ہوئی؟ جس کا تعلق بڑا، جس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی غربت کی روح نہ ہو، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر بھی غربت کی روح نہ ہو. غربت کی روح پتہ کیا ہے؟ جو آپ کو بائبل کے گیونگ اینڈ ریسیونگ کے پرنسپل کو سمجھنے نہیں دیتے. اور سے سنیں غربت کی روح کیا ہے؟
बड़े मालो दौलत है ना, तो कई बड़े अमीर हैं, उनके अंदर गुर्बत की रूह है, क्योंकि वो गिविंग और रिसीविंग को नहीं समझते। और कई बड़े गरीब हैं, उनके पास मालो दौलत नहीं, खा वो झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर गुर्बत की रूह नहीं होती। कई वो अपनों में ही गिव एंड टेक इतना करते हैं कि सेलिब्रेशन करते हैं, खुश रहते हैं, शादमान रहते हैं। जिसके अंदर गिविंग और रिसीविंग की स्पिरिट नहीं है, उसके अंदर कौन सी स्पिरिट है? स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी। वो सेलिब्रेट नहीं कर सकता। वो क्रिसमस को सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसको सेलिब्रेशन के जो मीनिंग्स हैं उसका सही पता नहीं है। आए मेरे साथ एक हवाला खोलें कलाम मुकद्दस में से, दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 15 आयत में। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 15 आयत। ये मैं आखिरी नुक्ता आपको बता रहा हूं। हम आज देख रहे हैं गुर्बत की रूह किसी अमीर में भी हो सकती है, किसी गरीब में भी हो सकती है। ये एक ऐसी स्पिरिट है जो किसी में भी घुस सकती है। इसको आज आइडेंटिफाई भी करेंगे हम, जो हमें क्रिसमस सेलिब्रेशन से भी रोक सकती है और मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो कलाम मुकद्दस में से निकालें दूसरा ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 15 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है 6 बाब की 15 आयत में, बल्कि मैं 14 आयत से पढ़ूंगा। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुलो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। आमीन आमीन। ये जो स्पिरिट है इसका नाम पता है क्या? बलियाल। बलियाल, इसका नाम क्या है जी? बलियाल। स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी का जो नाम बाइबल में है ना, वो बलियाल है। ये स्पिरिट क्या करती है इंसान के अंदर? सबसे पहले ये पैदा करती है कि खुदा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो पहले रिसीव नहीं करती, रिसीविंग को अंडरस्टैंड नहीं करती कि खुदा ने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करती। बलियाल की जो स्पिरिट है वो ये अंडरस्टैंड नहीं करती कि खुदा ने मुझे क्या क्या दिया हुआ है। आए मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 11 बाब और उसकी 35 आयत। ये आज आपने आयत सीख के जानी है। अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने ये आयत सीख के जानी है। रोमियो 11 बाब की 35 आयत में लिखा है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे, खुदा को किसने पहले कुछ दिया है कि खुदा से उसका बदला, खुदा को उसका बदला दिया जाए। आमीन आमीन। या किसने पहले उसे कुछ दिया है, यानी खुदा को दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। आमीन। आप पहले खुदा को कुछ नहीं दे सकते, आपको रिसीव करना होगा। You must understand, अगर आप स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी से निकलना चाहते हैं ना, you have to receive, you have to receive। पहले आपको लेना होगा। क्या करना पड़ेगा जी? पहले आपको लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, खुदावंद तूने दिया, तूने मुझे दिया, तूने मुझे आंखें दी हैं, तूने मुझे दिल दिया है, तूने मुझे जिस्म दिया है, तूने मुझे रूह दी है, तूने अपना बेटा दिया है, तूने रूहुल कुद्स दिया है, तू इंसान बना है, तूने बेटा बख्शा है, तूने मुझे चर्च दिया है, तूने मुझे अच्छी बीवी दी है, मुझे अच्छा शोहर दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, फैमिली दी है, कलीसिया दी है, पास्टर दिया है, जॉब दी है, बिजनेस दिया है, घर दिया है, दिया है, दिया है। ये समझना है।
اور اس کا اعلان کرنا ہے, اس کا اقرار کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے پچھلے ویک میں تھینکس گیونگ, پوری دنیا میں تھینکس گیونگ انٹرنیشنل ڈے منایا گیا ہے. یہ دن یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دیا گیا ہے, اسے دیا جائے گا جس کے پاس ہے. مطلب کیا ہے؟ جو کہے گا دیا ہے مجھے, اسے دیا جائے گا. جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا. کرسمس جو ہے یہ ریسیونگ کی اسپرٹ میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کرسمس پر کچھ نہیں باپ سے مل رہا, کچھ نہیں یسوع سے مل رہا, کچھ نہیں روح القدس سے مل رہا, کچھ نہیں ماں باپ سے مل رہا, کسی سے بھی کچھ نہیں مل رہا, آپ غریب ہیں. اور غربت کی اسپرٹ جو ہے وہ سیلیبریشن سے آپ کو روکے, کیونکہ آپ کو ملا ہی کچھ نہیں. سب سے پہلے ہے ریسیونگ. کس سے ریسیو کرنا ہے ہم نے؟ خدا سے. اسی لیے یہ جملہ لکھا ہے. بلکہ میں 34 آیت بھی پڑھتا ہوں, 11 باب کی 34 آیت, غور سے سنیں. خداوند کی عقل کو کس نے جانا, یا کون اس کا صلاح کار ہوا, یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے. آمین. آپ کو کسی چیز کا بدلہ نہیں ملے گا, آپ نے کچھ بھی خدا کو نہیں دیا. کون ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ خدا کو دے دے؟ تو ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور وہ خدا کو کچھ دے دے. پہلے وہ دے گا تو پھر آپ دیں گے. آمین. اسپرٹ آف پاورٹی یہ ہے کہ وہ ریسیونگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ خدا نے کیا دے دیا مجھے. خدا نے مجھے اتنی بڑی جاب دے دی, اتنا بڑا عہدہ دے دیا, اتنا بڑا بزنس دے دیا. بزنس کے لیول کو نہیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے. اتنا ذہین بیٹا دے دیا, اتنی اچھی بیٹی دے دی, اتنی اعلیٰ بیوی دے دی, اتنا اچھا شوہر دے دیا. اس کا مطلب ہم نے ریسیو نہیں کیا. کرسمس کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہمیں بیٹا بخشا. ایک لڑکا ہمارے لیے تولد ہوا, ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. سلطنت اس کے کندھوں پر, سلطنت, حکومت, وہ عجیب مشیر, خدائے قادر اور ابدیت کا, وہ صلح اور سلامتی کا, ہمیں کچھ دیا گیا ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہم کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے؟ ہمیں دیا گیا ہے, ہمیں پہلے دیا گیا. ہم باپ کو کچھ نہیں دے سکتے, ہم یسوع کو بھی کچھ نہیں دے سکتے جب تک ہم ریسیونگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں کیا دیا. اگر میرے پاس ٹائی نہیں ہے اور اس کو خریدنے کی استعداد نہیں ہے تو میں کسی کو دے سکتا ہوں؟ یہ مجھے بتائیں. میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں گا؟ اس لیے پہلے ریسیو کریں. کہاں سے؟ آسمان سے. اچھا خزانہ آسمان سے ملتا ہے, اچھا اکاؤنٹ آسمان پر ہے. ہم نے آسمان سے ریسیو کرنا ہے. اگر آپ ریسیو نہیں کریں گے آپ کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. جب تک آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ کو گفٹ ملا آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کچھ ملا ہے, ہمیں یسوع ملا ہے, ہمیں نجات ملی ہے, ہمیں فتح ملی ہے, ہمیں عید ملی ہے, ہمیں سیلیبریشن ملی ہے. یہ ہے ریسیونگ. جب تک ہم ریسیونگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہم دے نہیں سکتے. مجھے جو 1 لاکھ روپے ایسے ہی مل جائے اور میں اس کو انڈرسٹینڈ کر لوں اور میں سوچوں یہ لاکھ مجھے ملا ہے, میں لاکھ ادھر دے دوں کسی کو, تو میرے اندر بہت اچھی فیلنگز ہوں گی. اور مجھے اگر کچھ ملا ہی نہیں ہے تو میں تو کسی کو دے نہیں سکتا. پچھلے دنوں میں ایک کوریا سے ایک آدم آئے ہوئے تھے. ایک شخص نے انہیں انویلپ میں کچھ ڈال کے گفٹ کیا, اس نے اس کو برکت کی دعا دی. انہوں نے وہ انویلپ پکڑا اور ایک دوسرے شخص کو دیا. اسے کہا میری زندگی میں یہ کسی نے بیج بویا ہے. اس نے کھولا بھی نہیں, میرے سامنے اس کو دوسرے کو دیا, یہ بیج میں آپ کو دے. اس تھرسڈے کو میں اور وکاس کسی جگہ عبادت کر رہے تھے تو خدا نے میرے دل میں ڈالا, میں نے ایک پاسٹر کو
1000 دے دیا, ایک کو 2000 دے دیا. میں شام کو گھر آیا, مجھے فون آیا جی 28,000 روپیہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے. میں نے کہا کیوں جی, میرے اکاؤنٹ میں کیوں بھیج رہے ہیں پیسہ؟ اس کا جی میرے خدا نے مجھے کہا. اصل میں خدا کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, یہ صرف انڈرسٹینڈنگ ہے. پاورٹی کی اسپرٹ کیا کہتی ہے؟ پاورٹی کی اسپرٹ سنیں, سب سے پہلے نا لیزینس پیدا کرتی ہے. میرے ساتھ نکالیں, یہ آخری پوائنٹ ہم سیکھیں گے کہ پاورٹی کی اسپرٹ سب میں کرتی کیا ہے. آپ کے اندر سب سے پہلے سستی پیدا کر دیتی ہے. وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ بڑے بزنس مین نہیں بن سکتے, آپ جاب میں مینیجر نہیں بن سکتے کوئی, اور ٹھیک ایسے ہی چلاتے جو کام جس طرح جاب میں چل رہا ہے نا, بس ایسے ہی ٹائم جس طرح چل رہا ہے بس چلاتے, جو کام کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو کون سا کوئی دیکھ رہا, آپ کا سپروائزر بھی نہیں دیکھ رہا, آپ کے لوگ بھی ارد گرد کے نہیں دیکھ رہے, آپ کے کولیگ بھی نہیں دیکھ رہے, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, لیکن سب سے بڑھ کر پتہ ہے کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ لیزینس. کلام مقدس میں امثال 6 باب اور اس کی 11 آیت نکالیں. 6 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے, اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تانگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ 10ویں آیت بعد میں پڑھوں گا. یہ بلا کس کی مفلسی ہے, کس کی غربت ہے, کس کی تانگ دستی ہے؟ 10ویں آیت. تھوڑی سی نیند ایک اور جب کی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. کہتے ہیں تھوڑا اور سونے دو, تھوڑا اور آرام کرنے دو. سب سے زیادہ پاکستانی آرام کرتے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ. ابھی کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں, اور وہ یو کے کا مجھے بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا اتنی ٹف جاب ہوتی ہے کہ آپ کو لگ پتہ چلتا ہے, پاکستانی جو ہے نا لگ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جاب ہوتی کیا ہے. پھر پتہ ہے کتنی ریسٹ وہ کرواتے ہیں, گھنٹوں کے حساب سے کام لیتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹے کہتے ہیں جا کے اب ریسٹ کرو. کیوں بلا؟ بندہ تھاکی اتنا جاتا ہے, وہ کہتا ہے نا بھائی ماما کا فون آ رہا ہے نہیں سننا, پاپا کا آ رہا ہے نہیں سننا, بہن بھائیوں کا رشتہ دار پاکستان سے آ رہا ہے بھائی نہیں سن سکتے. 8 گھنٹے جاب کی ہے بھائی, اب تو مرنے والے ہو گئے ہیں. صحیح میں آپ کو بتا, بڑا کام لیتے ہیں. اکیلا کی ایک کلیگ کینیڈا میں گئی, اور یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیٹھتے ہیں پاکستانی, اس کے ہسبینڈ کو جاب ملی, اسے جاب شروع کی, ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے, اور یہ حکم تھا کہ بیٹھنا نہیں, حکم تھا. اور اسے واش روم آ گیا, واش روم میں گیا تو یہ تھا کہ جس حاجت کے لیے گیا تھا وہ تو کی, لیکن وہ دعا کر رہا تھا کہ خداوند کیمروں سے بچا جائے, ان چیزوں سے بچا جائے, تاکہ کچھ ٹائم, آپ زیادہ ٹائم بھی نہیں وہاں گزار سکتے. کیا ہو کہ میں گھنٹہ واش روم میں گیا ہوا تھا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. وہاں تو کیلکولیشن ہو رہی ہے ہر چیز کی, جہاں جہاں موو کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس لیے پاکستانیوں سے درخواست ہے, کیا لکھا ہے, تھوڑی سی کیا جی نیند, تھوڑی 5 منٹ اور سونے دو, ماما 5 منٹ اور سونے دو, پاپا 5 منٹ اور سونے دو. وہ خیر ہے, چرچ 9:30 شروع ہوتا ہے, 10 بجے چلے جائیں. پاسٹر صاحب نے کیا کرنا, خدا نے بھی کچھ نہیں کہنا. نو نو نو, یہ غلط بات ہے, یہ غلط رویہ, یہ تو اسپرٹ آف پاورٹی. نیند. پھر کیا لکھا ہے, ایک اور جب کی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر. چلو جی بیوی کام کر لے گی, اور باہر کلونی میں اکثر میں مثال دیتا ہوں, بہت سی بیویاں کام کر رہی ہیں اور شوہر کیا کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, نشہ بھی کر رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا کبھی دل کرے تو تھوڑا کر بھی لیتے ہیں. لیکن اس لیے بتا رہا ہوں, خدا ان کو پوچھتا ہے, خدا سوال کرتا ہے, کیونکہ پھر مفلسی آتی ہے تو پھر بڑے مسائل دار میں آتے ہیں, خاندان میں آتے ہیں. پھر کیسے سیلیبریشن کر سکتے ہیں, کرسمس کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جب مفلسی ہے, تو کیسے کر سکتے ہیں, لیزینس. پھر اس کے بعد, میرے پاس وقت کم ہے, میں صرف آپ کو چیدہ چیدہ باتیں بتا رہا ہوں. لالچ. واز کی کتاب 3 باب کی 10 آیت, جس کے اندر لالچ ہے نا, وہ بھی کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا, اس کے اندر بھی اسپرٹ آف پاورٹی. پھر اس کے بعد
جس کے اندر لوٹنا اور چوری کرنا ہے، لوٹنگ اینڈ سٹیلنگ ہے، چوری کرنا ہے، چیزوں کو چرانے کی جن میں عادت ہے، وہ بھی کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. اس کے اندر بھی اسپرٹ آف پاورٹی ہے. پھر وہ لوگ جن کے اندر سخاوت کی، فیاضی کی کمی ہے، وہ بھی کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فیاضی سے دے نہیں سکتے. خدا یسوع مسیح نے کتنی فیاضی سے دیا، وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند بن جائیں. فیاض شخص جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر سکتا ہے کرسمس کو، ورنہ اس کے اندر کیا ہے؟ اسپرٹ آف کیا ہے؟ پاورٹی ہے. اور اسپرٹ آف پاورٹی کی وجہ سے وہ اس کا دل نہیں کھلتا، اپنے بھائی کے لیے نہیں کھلتا، اپنی بہن کے لیے نہیں کھلتا، اپنے عزیزوں کے لیے نہیں کھلتا. کسی کوئی پاس ہو جائے نا بڑے لیول پہ، اس نے ڈگری لے لی ہے، تو کئیوں کا پتہ ہے کیا رویہ ہوتا ہے؟ مٹھائی کھلاؤ ہمیں، کوئی دعوت کرو ہماری. یہ نہیں کہنا کہ یہ گفٹ ہے آپ کے لیے، آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ انعام ہے. یہ نہیں دینا آگے ایک دم سے اس سے مٹھائی مانگ لینی، لیکن اپنا فرض پورا نہیں کرنا. جس نے محنت کی ہے، جس نے کام کیا ہے، جس نے اتنی محنت کے بعد اتنی بڑی اچیومنٹ لی ہے. رات کو کس سے بات ہو رہی تھی کسی کی اچیومنٹ پر، اس نے کہا یہ اچیومنٹ بڑی ہوئی ہے، سارے رشتہ داروں کو گھر میں بلائے، شکر گزاری کرے اور کھانا کھلائے، ہم گفٹ دیں گے، ان کے پاس لاکھوں روپیہ ہو جائے گا. یہ کیا ہوا کہ جی ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. گیونگ ہارٹ ہونا چاہیے. پہلے گفٹ دیں، پھر کیا ملے گی آپ کو؟ مٹھائی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ کہتے ہیں پہلے ہمیں مٹھائی دو، گفٹ دیکھی جائے گی. تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ فیاضی. فیاض دل مانگتا ہے یا دیتا ہے؟ آج آپ نے مجھے بتایا. دینے والے کو ملتا ہے یا لینے والے کو ملتا ہے؟ ایک اور آیت پڑھے گی پھر میں آپ کے لیے دعا کروں. کلام مقدس کو کھولیں، میرے ساتھ نکالیں. امثال 3 باب اور اس کی 9 آیت پڑھیں گے کلام مقدس میں سے، اور پھر 19-17 پڑھیں گے. 3 کی 9 آیت لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے. آمین. آپ نے غور سے سننا ہے، غور سے سننا ہے. خدا غریب ہے اس لیے ہم اسے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں ہاں ذرا ہاتھ دکھائیں. پاسٹر غریب ہے ہم اس لیے اسے دیتے ہیں. چرچ غریب ہے آپ اس لیے اسے دیتے ہیں. نہیں، آپ خدا کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کا یہ پروٹوکول، اس کی تعظیم ہے. بادشاہ کو آپ گفٹ اس لیے دیتے ہیں، اس کا پروٹوکول. آپ مجھے ہدیے، نذرانے، چندے دہی کیوں دیتے ہیں؟ میں غریب ہوں. آپ اس لیے دیتے ہیں، میرا پروٹوکول ہے. میں پاسٹر خدا کا مقرر کردہ خادم جو ریسیو کرتا ہوں. اگر آپ کسی پاسٹر کو غریب سمجھ کے دے رہے ہیں نا، تو آپ اسے پاسٹر سمجھ کے نہیں دے رہے، آپ غریب سمجھ کے دے رہے ہیں. خدا کو دینا تعظیم کے لیے، پاسٹر کو دینا تعظیم کے لیے، غریبوں کو دینا مدد کے لیے. خدا یسوع مسیح کو اتنا مہنگا عطر اس پہ ڈالا گیا تو شاگردوں نے کیا کہا؟ اس کو بیچ کر غریبوں میں بڑی رقم بانٹی جا سکتی. یسوع نے کیا کہا؟ غریب غربا تو تمہارے ساتھ ہی ہے. یہ اب میرا وقت تھا، یہ میرے لیے تھا، یہ میری تعظیم کے لیے تھا. غریب غربا کو دیں، اپنے رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کریں، لیکن دے یہ میں سے نہیں، یہ خدا کا ہے، یہ خدا کی تعظیم کے لیے. اپنے قرض اتاریں، دے یہ میں سے نہیں، یہ خدا کا ہے. اپنی ضرورتیں پوری کریں اور غریبوں کو دیں. کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. آپ کی بہن کو ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کے بھائی کو. خدا کا حصہ نہیں دے سکتے. خدا اس لیے نہیں وہاں سے دے رہے کہ خدا کو ضرورت ہے آپ کی.
خدا کو ضرورت نہیں ہے. یہ ثابت کر رہا ہے آپ خدا کی تعظیم کر رہے ہیں, اس کی عزت کر رہے ہیں, اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں, اس کی فرما برداری کر رہے ہیں, اس کو اوبے کر رہے ہیں, اسے خدا مان رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. وہ غریب نہیں ہے خدا. اور آج کے پاسٹر یہ سمجھ گئے, اس لیے پاسٹر ہی زیادہ امیر ہے. اور کسی نے ایک ویڈیو تصویر لگائی ہوئی تھی, ایک بہت بڑے پاسٹر کو ایک سائڈ پہ دکھایا تھا اور ایک غریب کو دکھایا تھا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ پاسٹر کی انگوٹھی دیکھو, اس کی یہ دیکھو واچ دیکھو, اس کا جو ڈریس ہے دیکھو, ٹائی دیکھو, ساروں کی قیمتیں آگے لکھی ہوئی تھی, اتنے پاؤنڈ کی, اتنے ڈالر کی, اتنی چیزیں. اور آگے کلیسیا کو دکھایا ہوا تھا کپڑے ماڑے سے پہنے ہوئے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کلیسیا انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, پاکستانی کلیسیا کی بات کر رہے. اس لیے پاسٹرز کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ باہر سے ڈالر منگانے پڑتے ہیں کلیسیا کو پالنے کے لیے, کلیسیا کو دینے کے لیے. کلیسیا جو کچھ اس کے پاس خدا نے دیا وہ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے پاسٹر کا حال فرق ہے تو کلیسیا کا حال فرق ہے. میری دعا یہ ہے کہ جو میں پاسٹر ہوتے ہوئے ترقی کر رہا ہوں, آپ بھی اس لیول پہ ترقی کریں. جتنا میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے آپ کے بھی اکاؤنٹ میں آئے. آمین. یہ نہیں کہ پاسٹر تو بازاروں میں جا رہا ہے تو کلیسیا جو سائیکل پہ جا رہی ہے, وہ کلیسیا جا رہی ہے, پاسٹر صاحب جا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کلیسیا اس لیے سائیکل پہ جا رہی ہے, اس نے دینا نہیں سیکھا. پاسٹر اس لیے بازاروں پہ جا رہا ہے, اس نے دینا سیکھا بھی ہے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا. آمین. تو کرسمس کون سیلیبریٹ کر سکتا ہے؟ دینے والا. اسپرٹ آف پاورٹی کیا ہے؟ امیری اور غریبی کا ایسے کوئی تعلق نہیں. آپ جھگیوں میں چلے جائیں, آپ سمجھتے ہیں وہ غریب ہے؟ اسپرٹ آف پاورٹی ان کے اندر نہیں, کوئی نہیں ہے. وہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ آپ سے بھی زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ کبھی انجوائے کرنا چاہے تو پرات لیتے ہیں ایک اتنی, اسی پہ بجا کے ایسے ایسے گانے لگائیں گے کہ آپ کہیں گے میں بھی سن لوں یہ کر کیا رہے ہیں. آپ بھی مسرور ہونا شروع ہو جائیں گے, اتنے چہرے میں خوشی ہوگی ان کے. دیکھا کبھی وہ آپ سے زیادہ انجوائے کر لیتے ہیں, تو آپ کے پاس ہے تو انجوائے نہیں کر رہے. آپ کے پاس سب کچھ ہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے؟ ذرا ہاتھ دکھائیں. کوئی غریب ہے یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں مانے گا میں غریب. کتنے لوگ ہیں جو امیر ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں. کئی لوگوں نے ابھی بھی نہیں اٹھایا, کئیوں کو یقین نہیں. اسپرٹ آف پاورٹی کا تعلق آپ کے دولت سے بھی نہیں ہے اور آپ کی کسی کوئی چیز نہیں نہ ہے تو اس سے بھی نہیں ہے. کس سے اس کا تعلق ہے؟ دینے اور لینے سے. آپ کتنا دیتے ہیں اور کتنا لیتے ہیں. وہ بیوہ غریب تھی یا امیر تھی مجھے بتائیں جس نے ساری دبڑیاں ڈال دی؟ وہ دل کی اتنی امیر تھی کہ اس کو یہ نہیں تھا کہ میں سارا ڈال دوں گی تو کیا ہوگا. اس نے ڈال دی. اور ایک خدا کا خادم بتا رہا تھا جب اس نے ڈالا, یسوع نے بھی اس کو دیکھا, تو جب یسوع نے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے, فقیر فریسی جو کروڑ پتی لاکھ پتی تھے, انہوں نے کہا یسوع نے اس کی تعریف کر دی. اور وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا یہ لکھا تو نہیں ہوا. 2-4 فقیر فریسی آئے, بیوہ کو اپنے گھر ہی لے گئے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے جا کر اس کو اتنا مال و دولت دیا تو وہ بیوہ جو ہے نا وہ بڑی امیر ہو گئی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جب آپ دیں گے تو کچھ نہ کچھ دروازہ کھل جائے گا, کوئی دیکھے گا, کچھ ہوگا, کچھ برکت نکلے گی, کسی کے دل سے دعائیں نکلے گی. تو خداوند کیا کرے گا؟ آگے بلیسنگ کو ریلیز کرے گا. آمین. خدا کو ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے. کلیسیا کو ہم اس لیے دیتے ہیں وہ غریب ہے. پاسٹر کو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریب ہے. جس دن آپ نے پاسٹر کو اس لیے دیا کہ وہ غریب ہے, آپ فیل ہو جائیں گے. آخری بات بتاتا ہوں. جب میں FSC کر رہا تھا, ہم ایک چرچ میں جاتے تھے, چرچ کا نام نہیں بتاؤں, تو میرے کزن سے وہ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ ہدیہ ڈالنے آئے ہم, پیسے ہیں ہمارے پاس. نہیں ہدیہ کیوں ڈالیں؟ تو دیکھو یہ فادر جی اتنے امیر ہیں, یہ پاسٹر وہ پیسہ بڑا ہے, انہوں نے کیوں دینے ایسی, آؤ کسی غریب نہیں دینے. چل میں کہا یہ کیا بات کی. اس کا مطلب ہے پاس صاحب نے ٹائی اچھی لگائی ہے, کوٹ پہنا ہے, اس کو نہیں دینا کیونکہ اس کے پاس تو گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہے, بہترین چیزیں ہیں, اس کے پاس وہ گاڑی بھی ہے, تو اس کو کیوں نہیں آئے, غریب کو دیتے ہیں. چاہیے اصل میں آپ خدا کے انتظام کو نہیں سمجھ رہے. پاسٹرز نے امیر ہی ہوتے جانا ہے, اس کے پاس گاڑیاں بڑھتی جانی ہیں.
جس نے یہ سمجھ لینا کہ ہم اس لیے نہیں اسے دے رہے کہ وہ غریب ہے, اس لیے دے رہے ہیں کہ خدا کی تعظیم اس سے ہوتی ہے, خدا کی عزت اس سے ہوتی ہے, اور پھر اس کے بدلے میں خدا کے لیے کیا کرے گا یہ خدا جانتا ہے. تو آپ نے اس کرسمس پر غریبوں کو بھی دینا ہے, خدا کو بھی دینا ہے, لیکن دینے سے پہلے آسمان سے کیا کرنا ہے, ریسیو کرنا ہے اپنی آنکھیں باندھ کر, پھر آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا آپ نے کہ پاسٹر کے پاس گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے, وہ غریب کو کسی کو دے آتے ہیں. تو یہ پاسٹر کا پروٹوکول ہے بھائی, خدا کا پروٹوکول ہے. خدا غریب نہیں ہے کہ وہ آپ سے دیا کی مانگ رہا ہے, خدا غریب نہیں کہ وہ آپ سے ہدیے مانگ رہا ہے, وہ تو آپ کا دل دیکھ رہا ہے, وہ آپ کا دل دیکھ رہا ہے. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہا ہے, وہ دے کر دیکھتا ہے. یاد رکھیں کبھی بھی وہ آپ سے وہ نہیں مانگے گا جو اس نے نہیں دیا. اس لیے یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو کچھ وہ پہلے دے گا اس کے بعد وہ آپ سے مانگے گا. یہ خدا کا اصول ہے. اپنی آنکھیں باندھ کر اپنے رویوں پر غور کر, اس کرسمس پر اپنے رویوں پر غور کر. کیا کسی غریب کو دیں گے, کسی مسلم کے ہاتھ میں کوئی پیسہ رکھیں گے, کوئی گفٹ رکھیں گے, کوئی فروٹ رکھیں گے ان کے ہاتھ میں, کوئی کیک کاٹیں گے ان کے ساتھ, انہیں بتائیں گے کرسمس کیا ہے. خدا کا خدا کو دیں گے, کیسر کا کیسر کو دیں گے. یہ خدا کی ڈویژن ہے, یاد رکھیں یہ خدا کی ڈویژن ہے. آنکھیں بند کریں, خدا کی سنی میں آئے. جو ریسیو کیا اس کی شکرگزاری کریں, جو ریسیو کیا ہے, ہاللیلویا, جو ریسیو کیا ہے. کرسمس کا نام جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ گیونگ ہے, گیونگ اینڈ ریسیونگ.